अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाजी रफ़ीक अहमद का जिक्र करेंगे, जिनका पूरे ज़िला दीर में होल्ड था और उनका नाम मशहूर था। उनकी 17 मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियाँ थीं, जिनमें से 15 के साथ सिर्फ गरीब लोगों पर जुल्म करने की वजह से थीं। वो ज़िला दीर के हातम ताई मशहूर थे और उन्होंने अपनी अदालतें बना रखी थीं, जिसमें वो फैसले करते, कत्ल का बदला कत्ल होता और वो खुद सज़ाएं सुनाते और उन पर अमल करवाते। इस वीडियो में आप हाजी रफ़ीक अहमद के बारे में तफसीलात जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ KPK, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाजी रफ़ीक अहमद टीमगरा, लोअर दीर, मालाकंड डिवीज़न, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनका ताल्लुक़ पठानों के उमर खेल कबीले से था। इनके वालिद असिस्टेंट कमिश्नर थे। ये 4 भाई थे, हाजी रफ़ीक अहमद, हाजी मुश्ताक अहमद जो बिजनेसमैन थे, हाजी बशीर अहमद SDO पब्लिक हेल्थ और हाजी मुख्तार अहमद उर्फ दीर खान। इनका ख़ानदान पूरे इलाके के ताकतवर और असर व रसूख वाले ख़ानदानों में शुमार होता था। इनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। हाजी रफ़ीक अहमद स्कूल के ज़माने से ही वसीली तबीयत के थे, जिसकी वजह से इनके स्कूल में काफ़ी झगड़े होते थे। स्कूल के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टीमगरा में दाखिला लिया। हाजी रफ़ीक अहमद के वालिद ने, जो कि उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर थे, इनको एक पुलिस गनमैन दिया जो इनको झगड़ों से रोके। इनके वालिद साहब शरीफ आदमी थे। एक बार कॉलेज से वापसी पर अपने दोस्तों और गनमैन के साथ बाज़ार में गपशप लगा रहे थे। इसी दौरान वहां एक दुकान में बुज़ुर्ग और कसाब में तल्ख़ कलामी हो गई और कसाब ने बुज़ुर्ग पर हाथ उठा दिया। तो हाजी रफ़ीक अहमद ने बुज़ुर्ग को साइड में खड़ा करके कसाब को बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगने का कहा, जिसकी वजह से इन दोनों की भी आपस में मुँहमारी हो गई, जो बढ़ गई और हाजी रफ़ीक अहमद ने अपने पुलिस गनमैन से राइफ़ल लेकर कसाब को उधर ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये हाजी रफ़ीक अहमद पर कत्ल की पहली FIR थी जो दर्ज हुई। फिर हाजी रफ़ीक अहमद के वालिद साहब ने उन्हें किसी तरीके से सऊदी अरब अपने एक दोस्त के पास भेज दिया। वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद वहाँ के एक शेख के बेटे से लड़ाई हो गई, जिसमें वो कत्ल हो गया और हाजी रफ़ीक अहमद सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आ गए और अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हाजी रफ़ीक अहमद ने बहुत नाम कमाया। उनको जालिम लोगों से नफ़रत थी। वो गरीबों, बेसहारों और नादारों के मसीहा बन गए। दूर दूर से ज़रूरतमंद और जुल्म से सताए हुए लोग हाजी रफ़ीक अहमद के पास अपनी फरियादें लेकर आने लगे। जहां गरीब पर जुल्म होता, हाजी रफ़ीक अहमद वहां पहुंच जाते और लोगों की दाद रसी करते। पूरे इलाके में हाजी रफ़ीक अहमद को लोग मसीहा मानते थे। हाजी रफ़ीक अहमद ने फिर अपना एक अलग सिस्टम शुरू कर दिया।
ہر جمعے کو حاجی رفیق احمد نے اپنے حجرے میں غریبوں کی داد رسی کے لیے عدالت لگا لی اور فیصلے کرنے لگے، جہاں قتل کے بدلے قتل اور وہ خود سزائیں دینے لگے۔ اسی دوران ایک دوسرے علاقے میں ایک اور ٹرانسپورٹ کا بزنس کرنے والی طاقتور پارٹی سے زمین کے تنازع میں حاجی رفیق کا جھگڑا ہوا اور ان لوگوں نے حاجی رفیق احمد کے ایک قریبی دوست کو قتل کر دیا، جو حاجی رفیق احمد سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے بھی مخالفین کے ایک بھائی کو قتل کر دیا۔ اس دشمنی میں کافی نقصان ہوا۔ پھر حاجی رفیق کے بھائی حاجی مشتاق احمد نے بھی اس دشمنی میں قدم رکھا اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور مخالفین کا بھاری نقصان کیا۔ دشمنی چلتی رہی۔ سن 1990 میں ایف سی نے ان کے گھر کے اوپر پہاڑوں میں ایک چوکی بنائی جس سے حاجی رفیق احمد کا گھر نظر آتا تھا، تو انہوں نے ایف سی کو، جو کہ فرنٹیئر کراپس ہے، ان کا تعلق آرمی سے ہے، کو پیغام بھیجا کہ چوکی میں سے میرا گھر نظر آتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، لہٰذا وہاں سے چوکی ہٹا لیں۔ تو ایف سی والوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہاڑ جس میں چوکی بنائی گئی تھی حاجی رفیق احمد کے ہی تھے، اور اس وقت حاجی رفیق احمد کی عمر تقریباً 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ حاجی رفیق احمد کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے چوکی کو بم سے اڑا دیا، اور ایف سی کے ساتھ ان کی لڑائی ایک ہفتہ جاری رہی، جس میں دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد وہاں کے قومی جرگے نے یہ معاملات طے کروائے۔ ان کی 17 مختلف پارٹیوں سے دشمنیاں تھیں جو کہ سارے طاقتور تھے۔ ان میں سے 15 دشمنیاں غریبوں کو انصاف دلانے کی وجہ سے تھیں۔ اسی وجہ سے حاجی رفیق احمد کا نام پورے کے پی کے میں ہو گیا۔ بہت سے اجرتی قاتل جو حاجی رفیق کو قتل کرنے آتے مار دیے جاتے تھے۔ اس ٹائم ان کے ساتھ 50 سے زائد گن مین ہوتے تھے۔ حاجی رفیق احمد پر مقدمات بڑھتے چلے گئے اور کے پی کے مختلف اضلاع میں 150 سے زائد ایف آئی آرز ان پر درج تھیں جو قتل اور اقدام قتل کی تھیں۔ غلط لوگوں کو قتل کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا ان کا مشن بن چکا تھا۔ ان کے پیٹرول پمپس اور ٹرانسپورٹ کی کمپنی ABC کے نام سے مشہور ہے، جس کا مطلب احمد برادرز کمپنی ہے۔ پولیس نے کبھی ان پر ریڈ نہیں کیا۔ جب بھی حاجی رفیق احمد کا کوئی مسئلہ ہوتا تو گورنمنٹ ایف سی کو کال کرتی تھی۔ ان کے لیے ایف سی کو ہی بلایا جاتا تھا۔ ڈسٹرکٹ دیر میں جب بھی کسی ڈی سی یا ایس پی کی پوسٹنگ ہوتی تو وہ سب سے پہلے حاجی رفیق احمد کے حجرے میں ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حاجی رفیق احمد کے مشہور واقعات بہت سے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کے تنازع میں کچھ بااثر لوگوں نے میاں اور بیوی کو قتل کر دیا۔ ان کا ایک 8 سالہ بچہ بچ گیا۔ ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور مقدمہ عدالت میں چل پڑا۔ وہ بااثر لوگ تھے۔ وہ بچہ حاجی رفیق کے پاس گیا اور سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اگلی پیشی میں حاجی رفیق احمد اپنے گن مینوں اور اس بچے کے ساتھ کچہری گئے اور پیشی سے واپسی پر پولیس گاڑی روک کر ملزمان کو باہر نکالا، پولیس کو سائٹ پر کر کے بچے کو رائفل دی اور کہا کہ اپنے ماں باپ کا بدلہ لے لو، تو بچے نے ان ملزمان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ حاجی رفیق احمد کی دہشت جب ہر طرف پھیل گئی تو ہائی لیول سے کمشنر کو ان کی ویریفیکیشن کرنے کا کہا گیا کہ ان کو چیک کریں
کہ کہیں یہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث تو نہیں ہے۔ اگر ان کی غیر قانونی سرگرمیاں ہوں تو ان کو پلاننگ کر کے انکاؤنٹر میں مروانا تھا۔ حاجی رفیق احمد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ کمشنر کے دفتر پہنچ گئے اور انہیں دھمکی دی کہ اگر میرے خلاف رپورٹ کی تو وہ اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ان کے خوف اور دہشت کی وجہ سے کمشنر نے رپورٹ ان کے حق میں کر دی اور یوں یہ انکاؤنٹر سے بچ نکلے۔ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 25/1/1996 جمعے کے دن اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اپنے ڈرائیور اور کچھ گن مینوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو ملنے گئے۔ واپسی پر پہاڑوں میں بیٹھے درجنوں لوگوں نے بھاری اسلحے سے ان پر فائرنگ کر دی۔ کراس فائرنگ ہوئی جو کہ بہت شدید تھی۔ اس فائرنگ میں 4 حملہ آور مارے گئے، جبکہ حاجی رفیق احمد بھی گولیاں لگنے سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے حاجی مشتاق احمد نے مختلف اضلاع میں 25 سے زائد مخالفین کو قتل کیا۔ ظلم و زیادتی، چدراہٹ، طاقت کا نشہ اور انا ایسے عناصر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بوجھ چھین لیتے ہیں۔ انسان کی میں وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ دشمنیاں جس میں کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں۔ جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی، اسی لیے عاجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور غصہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی دشمنی کا باعث بنے۔ میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ قتل چاہے جس وجہ سے بھی ہو، قتل ہی ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں۔ قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن قرار دیا گیا ہے۔ قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی۔ اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ، واقعہ یا کوئی اور ہی ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ماں کی گود کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔